नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 13वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, इस किस्त में हम आपको बताएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल कैसे हुआ और उस वक्त क्या सूरत हाल थी और पहली वही के आने से कब्ल के क्या मामलात थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 37 बरस को पहुंची तो इसी दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, जहन, आपका रुझान, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र दुनियावी मामलात से क़ता होने लग गई। यानी आपका जो भी दिलचस्पी का महवर था वो दुनियादारी से बिल्कुल ख़त्म होने लग गया और आपको ख़ुद ब खुद आपके दिल के अंदर, आपके एहसासात और आपके जज्बात में जो आपकी तबीयत पहले से थी उसी के मुताबिक आपका दिल तन्हाई की जानिब राग़िब होने लगा। गोया ये वो वक्त था जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपका बेहद साथ दिया और जब आपको तन्हाई की ज़रूरत महसूस होती तो आप गारे हिरा चले जाते और गारे हिरा में आप कई रोज़ क़याम करते, कई माह क़याम करते और अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 37 बरस है। आप खाने पीने के जो ज़रूरी अशिया हैं वो अपने साथ ले जाते। अक्सर आप अपने साथ सत्तू लेकर जाया करते थे क्योंकि अरब में जो मौसम और दर्जा हरारत था वो ज़्यादातर गर्म रहता था और इसी दौरान आप ज़्यादातर रोज़े रखते, आप क़याम करते, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल रहते और तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करते रहते। और गारे हिरा में आपका ये जब क़याम होता था, अगर वहाँ से कोई मिस्कीन या हाजी वहाँ से गुज़रते थे तो आप उनको पानी पिलाया करते थे, उनमें खजूरें तकसीम किया करते थे, यानी उनकी खिदमत गुजारी का भी काम करते थे। ये वो वक्त था जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई इतनी महबूब हो गई थी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दौरान कुछ ऐसी कैफियत महसूस होने लग गई थी जिसमें आपका दिल दुनियादारी से बिल्कुल क़ता हो गया, आपका दिल बिल्कुल दुनियावी मामलात से तर्क होने लग गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस में तकरीबन 6 माह कम थी या 40 बरस के करीब थी तो इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाई देते थे और ऐसे ख्वाब दिखाई देते थे जैसे बिल्कुल वाज़े हकीकत और बिल्कुल सुबह की बेदारी हो और उन ख्वाब में आपको जो बिशारतें मिलती थीं आप उसके मुताबिक सोचो फ़िक्र और उस ख्वाब के मुताबिक आप अपने मामलात को और तदबीर को तलाश किया करते थे और आप तन्हाई को ही महबूब रखते थे। रिवायात में हमें ये मिलता है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस 6 माह और 12 दिन थी और ये कमरी लिहाज से ये उम्र मुबारक आपकी बनती है तो इसी दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख़ की रात को पहली वही का नुज़ूल होता है। अबू क़तादा की भी ये रिवायत है कि 21 रमज़ान की ही तारीख़ थी, इस पे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया। और साथ ही सबसे अहम बात यह है कि जितने भी अंबिया कराम के हवाले से ऐलान नबूवत का मामला जब सामने आया, यानी जब बौसत का मामला सामने आया तो उस दौरान तमाम अंबिया कराम की उम्र 40 बरस के करीब ही थी। यानी जब अल्लाह के नबियों ने ऐलान नबूवत का ऐलान किया है या जब अल्लाह के नबियों ने अल्लाह का पैगाम अपनी अपनी कौम तक पहुँचाया तो उनकी उम्र मुबारक 40 बरस या उससे कम या उससे कुछ ज़्यादा ही थी। तो यही वो वक्त था जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल हो रहा था और ये वो बुनियादी वक्त था जब अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान करना था। चूँकि आप अल्लाह के नबी हैं और आप पैदाइशी नबी हैं, यानी तमाम नबी पैदाइशी तौर पे अल्लाह के नबी होते हैं और तमाम अंबिया कराम तमाम तर ऐब से, तमाम तर खराफात से, तमाम तर गुनाहों से पाक होते हैं। गोया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से अल्लाह के नबी हैं जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت میں تھے، پھر جنت سے نکال کر دنیا میں وہ تشریف لائے اور خود حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کی، مغفرت طلب کی، تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کی دنیا میں آنے کا معاملہ جو اللہ کے متعین کردہ وقت کے مطابق تھا، اور اپنے آخری نبی کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں جلوہ گر کرنا تھا، اور اعلان نبوت کا تعین چونکہ انبیاء کرام کی 40 برس کی عمر میں ہی ہوتا رہا تھا، اور یہ تاریخ بھی ہے، تو اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت تیار بھی فرماتے ہیں، یعنی تیار کرتے ہیں۔ جو 3 سال کا عرصہ غار حرا میں آپ گزارتے ہیں، آپ کی کیفیات اور آپ کی طبیعت میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، دنیاوی معاملات سے بالکل آپ کے ذہن رجحان ختم ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کو تنہائی محبوب ہونے لگتی ہے، اللہ کی یاد جو ہے آپ کو بے چین کرتی ہے، آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، لوگوں کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ وہ تمام تر بنیادی کیفیات تھیں جب اللہ رب العزت نے آپ کو تیار کیا۔ 21 رمضان المبارک کو جب حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ پہلا واقعہ ہے ملاقات کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی جانب کوئی پیغام لاتے ہوئے دیکھا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اقرا، پڑھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اپنی باہوں میں لے کر تھوڑا جکڑتے ہیں۔ یہ جکڑ ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف تو محسوس ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب اس بات کا ذکر فرمایا پہلی وحی کا، تو اس میں کئی احادیث ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ سے بھی روایت ہے کہ فرشتے نے آپ کو زور سے جکڑا، لیکن اس جکڑ سے آپ کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور اس جکڑنے کے پیچھے جو تدبیر ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتہ امین ہے، امانت دار ہے، جو اللہ نے کلام فرشتے کو دیا کہ یہ میرے نبی تک پہنچائیے، تو فرشتے نے وہی کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ تو اس دوران اگر کوئی بات ایسی ہوتی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو فرشتہ یہاں پہ کوئی اور بات کر نہیں سکتا، اس لیے فرشتے نے، یعنی حضرت جبریل امی علیہ السلام نے آپ کو جب جکڑا، تو گویا آپ کی تمام تر کنسنٹریشن اور فوکس، آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، چونکہ آپ کی توجہ تو ہے، لیکن اس بات پہ آپ کو راغب کرنے کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تو تب چھوڑا اور پھر کہا اقرا، یعنی دوبارہ کہا کہ پڑھو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر فرشتے نے آپ کو جکڑا، اسی زور سے جکڑا، اور پھر چھوڑا، اور پھر کہا پڑھو۔ تو پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تیسری بار فرشتے نے زور سے جکڑا، جکڑنے کے بعد چھوڑا، تو اب فرشتے نے آگے کی تمام آیات ان کے سامنے رکھی، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اللہ کا کلام سنا، اللہ کا پیغام سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے اندر یہ کلام محفوظ ہو گیا۔ فرشتہ آپ پر یہ پہلی وحی نازل کر کے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا کے چلا گیا، اور اس دوران جب وحی آپ پر آئی ہے، یعنی یہ پہلا پیغام آپ پر پہنچا ہے، تو گویا کہ آپ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ بہت زیادہ بخار والی کیفیت میں ہو گئے، آپ پہ غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کا جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ گیا۔ اور جب آپ ہوش میں آئے، یعنی ہوش سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بیدار ہوئے، تو آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ اپنی بیوی کے پاس جانے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھ پر چادر اڑھاؤ، مجھ پر چادر اڑھاؤ۔ اور آپ پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑھائی، تو آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اے ابو قاسم،
کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ایک دم کیوں خراب ہو گئی اور اس حد تک خراب ہو گئی کہ آپ کا پہلے درجہ حرارت بڑھا ہوا تھا، پھر آپ کو ٹھنڈ محسوس ہونے لگی، آپ کی کیفیت ایک عام کیفیت سے بدل گئی۔ یہ پہلی وحی کا نزول تھا۔ یہ کہنے اور سننے میں بہت آسان بات لگتی ہے کہ اللہ کا کلام کسی بشر پہ اترے اور پہلی وحی یعنی اللہ کا کلام ہے، اور ابھی میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق، جو بہت آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کا نزول ہوتا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آتی ہے، اور اللہ رب العزت خود یہ فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی پہاڑ پہ اپنا کلام اتارتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اللہ رب العزت جلیل القدر ہے، اس کا جلال ہے، وہ نور ہے، اور جب وہ اپنا کلام یعنی یہ وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت نے کہا اور فرشتہ امانت دار ہے اور اس کلام کو لے کر امین کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لایا، تو اس کی جو تاثیر ہے، تو اللہ اپنے کلام میں ہی فرما رہا ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتارتے تو وہ روئی کی مانند اڑ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو سوچیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا کیفیات ہوں گی، اور ان کے اوپر جب یہ کلام اللہ اتر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اس چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے، ان کے دل و دماغ، ان کے جسم کی کیا صورتحال ہوگی۔ اور یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لیے محسوس کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور پھر جو ان پہ بخار کی کیفیت ہوتی ہے، ان کی جو کیفیت میں تبدیلی آتی ہے اور جو صورتحال ہوتی ہے، جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو بہت دیر کے بعد یعنی اگلا دن لگ جاتا ہے آپ کی کیفیت کو سنبھلنے میں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو جاتی ہیں، گھر کے تمام افراد پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپ سے دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہوا کیا ہے، اور جب آپ لفظ با لفظ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے فرشتے کو دیکھا اور اس فرشتے نے آ کر مجھے جکڑا، مجھے کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، اور پھر جب مجھے یہ پوری آیات بتائی گئیں کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، لوتھڑے سے پیدا کیا، اور وہ بڑا نہایت اور کریم ہے، تو گویا یہ پیغام الہی تھا، یہ بتانا تھا اللہ رب العزت نے اپنی پہلی وحی میں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہو، تم میری خلقت ہو، میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ اور اللہ اکبر، پہلی وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے خالق ہونے کا واضح پیغام دیا، اور یہ تمام انسانوں کے لیے دیا۔ تو یہ پہلی وحی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترتی ہے تو آپ کی کیفیت کئی روز تک غیر معمولی کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب آپ کا بخار تھمنے لگتا ہے، آپ جب یہ واقعہ بیان کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ کے خاندان میں جو قریبی بزرگ تھے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل، جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں عمر میں، اور ورقہ بن نوفل کے پاس پھر وہ آپ کو لے کر جاتی ہیں۔ تو پہلی وحی کا ہم نے آج کی اس قسط میں آپ کے سامنے بیان رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کیسے ہوا۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد وحی کی بندش ہو جاتی ہے، یعنی کچھ روز تک وحی آنا بند ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اس میں واضح طور پر ایک نشانی ورقہ بن نوفل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تمام تر واقعے ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں کوئی لفظ یا کوئی انداز بیان میرا غلط ہوا ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔